हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं। अल्लाह, आप जरा देखिए, सरकार गौसे आजम फिर उठते हैं और बगदाद शरीफ में दाखिल होते हैं। जैसे बगदाद में दाखिल हुए तब तक आपके वस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह पड़ गई। आगे बढ़े और दौड़ करके सीने से लगा लेते हैं। ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम कहाँ थे? तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। अपने घर ले गए, खिलाया पिलाया और अपनी एबा उतार करके दे दी, अपना इमामा बांध दिया, सारे तबर्रुकात जो आपके थे सब सौंप दिया। लो अब्दुल कादिर, इस अमानत के अब जिम्मेदार तुम हो। सरकार गौसे आजम को तो सब कुछ हासिल ही हो गया था, बज़ाहिर एक निस्बत की जरूरत थी, वो हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से निस्बत हासिल हो गई। हजरत अबू सईद मखजूमी ने आपको मदरसे में वस्ताज मुकर्रर करवा दिया। आप वस्ताज हुए। जब आप वस्ताज हुए और आपके पास मसला आता था, फतवा आप लिखते थे, चंद ही दिन के बाद सारे मुफ्तियों में मुफ्ती आजम बन गए। मुफ्ती आजम बगदाद आपको कहा जाने लगा और जब आप लिखने लगे तो चंद ही दिन के बाद मुफ्ती आजम इराक आप पुकारे जाने लगे। अब किसी को कुछ मसला पूछना होता तो वो कहता, मुफ्ती आजम इराक के पास चले जाओ। बड़े पीर के पास आ करके मसला पूछा करते थे। सरकार गौसे आजम का वो इल्म पाक है। जब सरकार गौसे आजम इल्म हासिल करके इल्म दीन और फतवा लिखना शुरू करते हैं तो जानते हो बगदाद की आबादी उस वक्त की थी, बगदाद की आबादी उस वक्त 19.5 लाख की थी और 19.5 लाख में 50,000 से ज्यादा अकाबिर यानी बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे। यह बगदाद की तारीख रही है। वो बगदाद, उस बगदाद को तबाह नहीं किया जा सकता है, उस बगदाद को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। बगदाद को बहुत पहले भी तबाह बर्बाद किया गया था। बगदाद की तारीख तुम्हारे सामने रखता हुआ चलो। यही वो बगदाद है जब हिलाकू खां की फौज आई थी और हिलाकू खां की फौज ने कहा था हम बगदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे। हिलाकू खां की फौज का दस्ता मुसल्लत हो जाता है। हिलाकू खां ने कसम खा लिया था कि जब तक मैं बगदाद में खून की लहर जारी नहीं कर दूंगा मुसलमानों के और उनकी खोपड़ी का मीनार नहीं बना दूंगा, तब तक कत्ल गारत करी नहीं बंद करूंगा। 30,000 फौज लेकर के जाबाजों को वो बगदाद शहर पर हमला आवर हो जाता है। इतनी खूंखार जंग होती है, वाकई उसका घोड़ा खून में तैरने लगा था। हिलाकू खां ने मुसलमानों की खोपड़ियों की मीनार तामीर करवा करके बना करके और उस मीनार पर चढ़ करके खोपड़ियों के ऊपर एक खोपड़ी में शराब रख करके पिया था। इराक की या बगदाद की तारीख ये भी रही है। उस वक्त तो बगदाद तबाह ही नहीं हुआ, अब बगदाद को क्या तबाह करोगे? अब मुस्लिम मुल्कों को तबाह क्या करोगे? न मुसलमान मिटा है, न मुस्लिम मुल्क मिटा है, न मुस्लिम मिशन मिटा है, न मुस्लिम तरीका मिटा है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो सरकार गौसे आजम का शहर बगदाद मोहल्ला है। हिलाकू खां ने इस तरह से किया था, लेकिन वही बगदाद है। जरा देखो, जब बगदाद तबाह बर्बाद हो गया, बगदाद के लाबरीरी की किताबें निकाल करके जब दरियाए दजला में फेंकी गई हैं तो दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया था। इतनी दीनी किताबें थी, इतने उलमा शहीद किए गए, इतने लोग शहीद कर दिए गए थे। वही बगदाद है जिस बगदाद पर न जाने कितनी अलगारें होती रहती हैं, लेकिन उस बगदाद पर गौसे आजम का साया है, इमाम आजम अबू हनीफा का साया है, औलिया किराम का साया है। हमारी मादी ताकत साथ ना दे लेकिन रूहानी ताकतों का जरूर हमें सहारा है। और मजहब इस्लाम के मानने वाले जिस भी मोड़ पर कामयाब हुए हैं वो रूहानी ताकतों की बुनियाद पर कामयाब हुए हैं। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, यही वो बगदाद शरीफ की सरजमीन तो है। जब तबाह बर्बाद कर दिया बगदाद को तो हिलाकू खां का पोता अलगू खां जब सदर बना और हिलाकू हिलाक हो गया, ये फौज का सिपह सालार बना। तारीख का ये झरोका भी आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। तो अलगू खां 90,000 की फौज लेकर के चला और उसने ऐलान कर दिया कि मेरे दादा ने बगदाद सल्तनत इस्लामिया को तबाह बर्बाद किया था और मैं जा रहा हूं मक्का और मदीना को तबाह बर्बाद कर दूंगा, इस्लाम के मरकज को। इस तरह से ख्याल लेकर के हिलाकू खां का पोता अलगू खां चलने लगा और एक मैदान में पड़ाव डाल दिया। 90,000 की फौज ठहरी हुई है। अलगू खां एक कुत्ता रखे हुए था। जब सुबह का सफेदा फैला तो अलगू खां अपने कुत्ते को उठ करके रोटी खिलाने लगा। तब तक उसी मैदान में जहां फौज अलगू खां की ठहरी हुई थी, किसी तरफ से अजान की आवाज आई। चौंक पड़ा। ये अपने हिफाजती दस्ता के एक फौजी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये आवाज कैसी आ रही है? उसने कहा, सिपह सालार, ये तो मुसलमानों के अजान की आवाज है।
मुसलमान बाकी बच गए हैं, इस मैदान में कहां से मुसलमान आ गए हैं? उनकी कोई फौज तो नहीं आ रही है जो छुपी ढकी हो? कहा नहीं, फौज तो कुछ नहीं है। अच्छा रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूं। चुनांचे वो फौजी सिपाही भागता हुआ गया और थोड़ी देर के बाद आया, कहा ए सिपह सालार, 15 मुसलमान हैं, उनमें एक शेख है और वो बैठा हुआ है और सारे लोग कुछ पढ़ रहे हैं। कहा जाओ शेख को बुला लाओ। गया ये फौजी और जब नमाज से ये लोग फारिग हो गए फजर की नमाज से, तो उसने कहा चलो हमारा सिपह सालार तुम्हें बुलाता है। कौन है तुम्हारा सिपह सालार? वो हजरत सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे, जो सरकार गौस पाक की औलादों में से थे। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है तुम्हारा सिपह सालार? कहा हमारे सिपह सालार को नहीं जानते हो? देखो ये सब खेमे लगे हुए हैं, ये अलगू खां की फौज के खेमे हैं। कौन अलगू खां? हिलाकू का पोता। हाँ। कहा वो बुला रहा है? कहा चलिए चलता हूं। आए, 15 मुसलमान हैं, उनमें एक हजरत सैयद शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। अलगू खान ने देखा तो गजब और गुस्सा से भरी हुई निगाह डालते हुए कहा, तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा यहां क्या कर रहे थे? रब की इबादत कर रहा था। इस जमीन पर तुम अल्लाह को मान रहे हो? ये जमीन अल्लाह की है, तब किसको माना है? क्या अल्लाह है? कहा हाँ। कहा अल्लाह किसको कहते हैं? कहा सबको जिसने पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है। कहा हमको भी अल्लाह ने पैदा किया है। कहा हाँ, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है। उसकी कुदरत की निशानी यह है कि तू जैसे जालिम जाबिर बादशाह के सुल्तान के हाथ से रजील जानवर कुत्ते को रोटी खिला रहा है, यह है कोई ताकत जिसने तेरे दिल में इस बात को डाल दिया है? तब तक उसने रोटी का टुकड़ा जमीन पर रखा, निगाह शरफुद्दीन देख रही है, अल्लाह के वली की निगाह देख रही है, तकदीर बदल रही है, तकदीर का नक्शा बदल रहा है। उसने देखा और देखते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। वही अलगू खां इस्लाम में दाखिला ले रहा है और इस्लाम में दाखिला लेते हुए जब अलगू खां को देखा, अलगू खां की फौज ने तो 90,000 फौजियों ने कलमा पढ़ लिया, सबके सब इस्लाम में दाखिल हो गए। डॉक्टर इकबाल ने इसी तरफ इशारा किया है यूं रिश्ते तातार के अफसाने से, और मैं इश्क का ताल्लुक नहीं पैमाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये रब का इंतजाम रहा है कि जब रब की निशानियों के मिटाने की कोशिशें की गई हैं तो उन्हीं मिटाने वालों को कलमा पढ़ाने पड़ा है। यही इस 90,000 की फौज जो मक्का मदीना के ढाने के लिए जा रही थी, यही फौज अब खाने काबा की जियारत करने के लिए जा रही है, यही फौज खाने काबा का तवाफ करने के लिए जा रही है, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। यह इस्लाम की हक्कानियत है, यह इस्लाम की रूहानियत है, यह इस्लाम की फतह मादियत पर है। वही बगदाद है जिस बगदाद में हजरत गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा आराम फरमा है। सरकार गौसे आजम मुफ्ती आजम इराक के नाम से पुकारे जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने अब अपना एक मदरसा कायम किया और उस मदरसे का नाम मदरसा कादरिया रखा। आज भी मज़ार गौसे आजम के पास मदरसे कादरिया के नाम से वो मदरसा मंसूब है, वह पाया जा रहा है। कितनी सदियां गुजर गईं लेकिन उस मदरसे की निस्बत अभी भी पाई जा रही है। मदरसे कादरिया में आप आ गए, तलबा का दाखिला होता है, कोर्स शुरू हो जाता है, सारे फतावे सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ रहे हैं, आप फतवों का जवाब लिखते चले जा रहे हैं। कोई कुछ मांग रहा है तो अता भी कर रहे हैं। अब आपको लोग बहुत बड़ा देने वाला कहने लगे, उसके बाद फिर आपको लोग गौस कहने लगे, बहुत बड़ा मदद करने वाला। सबकी ये मदद फरमाया करते थे। कोई गरीब जाए तो मदद फरमा रहे हैं, कोई अमीर जाए तो उसकी मदद हो रही है, कोई दुखिया जाए तो उसकी मदद हो रही है। उम्र का हिस्सा आपका गुजरता चला जा रहा है। आप फरमाते हैं है कि रब ताला ने अपने फजलो करम से मुझे 4-4 बीवियां के बाद दीगरें दी और वो चारों बीवियां हमारी खुद कफील थी। मुझे कभी भी उनकी किफालत की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं हुआ। बड़े पीर दस्तगीर का माल बढ़ रहा है, बहुत बड़े आप मालदार हो गए, उम्र शरीफ का तकाजा भी बढ़ रहा है। अब लोग आपको बड़े पीर भी कहने लगे, गौस पाक भी कहने लगे। अवाम खौस में खवास में गौस पाक के नाम से मशहूर हो गए। एक तबका शेख जीलानी कहने लगा। चुनांचे आज भी बगदाद की सरजमीन पर आप जाइए और किसी भी टैक्सी वाले से कहिए मुझे शेख जीलानी की दरगाह पर ले जाओ, तो फौरन लेकर के तैयार हो जाता है चलने के लिए। आप पूछो अब्दुल कादिर का मजार कौन है, शेख जीलानी कहां? शेख जीलानी आपको आज भी कहा जा रहा है। सरकार गौसे आजम को गौस के नाम से पुकारा जाने लगा, शेख जीलानी के नाम से पुकारा जाने लगा, बड़े पीर के नाम से पुकारा जाने लगा। लोग अपनी अपनी जरूरतों को लेकर के आया करते हैं। एक रोज बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए।
ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے ہو, تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں اے نانا جان, اور بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں, بڑے بڑے خطبہ ہیں, ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا اپنے منہ کو کھولو. میں نے منہ کو کھولا تو سرکار نے اپنا لعاب شریف یعنی مبارک تھوک میرے منہ میں ڈال دیا اور 7 مرتبہ ڈالا. اس کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر اب واز کہنا. تب تک حضرت علی تشریف لائے. فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں واز کیسے کہوں, اس طرح کا معاملہ ہے. تب تک آپ نے فرمایا منہ کھولو. جب میں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ آپ نے اپنا لعاب شریف ڈالا. میں نے عرض کیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب شریف ڈالا ہے اور آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر سرکار کی برابری نہ ہونے پائے عدد میں. ذرا حضرت علی کا مزاج دیکھو, وہ عدد میں برابری نہیں ہونا گوارا کر رہے ہیں اور یہ جسم و جسمانیت میں برابری پیش کر رہے ہیں. ذرا سرکار علی کو دیکھو, انہوں نے رسول کو زیادہ سمجھا تھا کہ یہ بمبئی کی سرزمین پر رہنے والے اور اس طرح سے اعتراض کرنے والے زیادہ رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں. تعداد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے, عدد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور مولا کائنات کے فرمان سے اب سرکار غوث اعظم واز کہنا شروع کرتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جب رسول اللہ نے اپنا لعاب شریف ڈال دیا تھا تو علی کے لعاب کی ضرورت کیوں تھی؟ سنو, اللہ کے رسول ہی نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. تو شہر سے علم حاصل ہو رہا ہے, دروازہ علی ہیں, دروازہ اور شہر دونوں غوث کو مل رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا ہیں. سرکار غوث اعظم اب فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مدرسہ میں واز کہنا شروع کیا تو لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوئی. ہفتہ میں آپ 2 مرتبہ واز کہتے تھے, جب زیادہ واز کا معاملہ بڑھا تو 4 مرتبہ کہنے لگے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے دوسرا واز کہنا شروع کیا تو میرا مدرسہ بھر گیا, مدرسے سے باہر لوگ بیٹھ گئے. پھر میں نے عیدگاہ میں اپنا واز رکھا, جب اس میں لوگ بھر گئے جگہ نہیں رہی تو میں سب سے بڑے میدان میں اپنے واز کو رکھا. 70 ہزار لوگ غوث اعظم کی تقریر میں شامل ہوتے تھے, جس میں 300-400 اولیاء کرام ہوتے تھے اور قلم دعوات لکھ کر کے بیٹھتے تھے لے کر کے تقریر لکھنے کے لیے. اور جب مجلس ختم ہوتی تھی تو 250-300 مردے نکالے جاتے تھے. وہ کیفیت ہوتی تھی, غوث اعظم کا وہ آواز کا اثر ہوتا تھا. یہ بڑے پیر دستگیر ہیں جن کی تقریر کا یہ عالم ہے, جن کے خطابت کا یہ عالم ہے, جن کے واز کا یہ عالم ہے. یہ کہتے ہیں ہم بھی تو غوث پاک کو مانتے ہیں, تب کیا رحمی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں صاحب, دوسرے کے نام پر جانور کرنا حرام ہے. تم کو معلوم نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں وما اہل بہ غیر اللہ, اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور چھوڑتا ہے اس کا کھانا حرام ہے. تمہارے مولانا سبحانی صاحب غلط تم کو بتا گئے ہیں, وہ لوگ چھپاتے ہیں حرام خور کہیں کے. یہ تفسیر جان رہے ہیں, 2 درجہ اردو پڑھ کر کے آئے ہیں تفسیر جاننے کے لیے. سن, وما اہل بہ غیر اللہ کا مطلب سن. مفسرین کرام فرماتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے دور میں کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے تھے اور بتوں ہی کے نام پر ذبح کرتے تھے. وما اہل بہ غیر اللہ, جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جائیں مفسرین فرماتے ہیں اے ذبحا لغیر اللہ, یعنی جو اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا جائے, اللہ اکبر, وہ کھانا حرام ہے. وما ذبحا لغیر اللہ, اس کی تفسیر کی جاتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اہل بہ لغیر اللہ, یہ پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. آج جانور غوث اعظم کے نام پر چھوڑا ضرور جا رہا ہے, لیکن یہ بتائیے ذبح کس کے نام پر کیا جاتا ہے؟ پورا مجمع بولے. غوث پاک کے نام پر ذبح ہوتا ہے؟ نہیں, اللہ کے نام پر. تو اگر اس طرح سے کہو گے کہ جانور آپ نے غوث کے نام پر چھوڑا اس لیے اس کا کھانا حرام ہے, تو تمہارا جانور بھی کھانا حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ بکرا پال دیتے ہو اور بکرا چھوڑ دیتے ہو. یہ کس کا بکرا ہے جی؟ عبداللہ کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ عبد الرحمان کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ بازو والے کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ فلاں صاحب کا. یہ کس کا بکرا ہے؟ گڈو کا. بولا جاتا ہے بکرے کو کہ نہیں؟ نسبت ہوتی ہے عام طور سے کہ نہیں؟ تو جب وہ بکرا ذبح ہوتا ہے تو گڈو کے نام پر, وہ عبداللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر.
نادان تو اپنی ملکیت بتانے کے لیے اپنی طرف اپنے بکرے کو کہہ دیتا ہے یہ میرا بکرا ہے. سن، غوث پاک کا شیدائی سوچتا ہے کہ یہ ہم غوث پاک کے نام پر منسوب کر دیں. غوث پاک یہ آپ کا بکرا ہے، سرکار یہ آپ کے نام کی جانور ہے. اب جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. اس کا ثواب غوث اعظم کی مقدس روح کو پہنچتا ہے اور ان کے روح کے فیوز و برکات ہمیں ملتے ہیں. نسبت کرنے سے ہر شے حرام نہیں ہوتی. اگر نسبت سے حرام مان لو گے تو نہ شادی کا بکرا کھانا جائز ہوگا، نہ عقیقہ کا بکرا کھانا جائز ہوگا، نہ قربانی کا بکرا کھانا جائز ہوگا، نہ یوں ہی مرغا بکرا کھانا جائز ہوگا. پتہ یہ چلا کہ حلال جانور ذبح اللہ کے نام پر کیے جائیں، ان کا کھانا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. سرکار غوث اعظم کا نام لیوا رسوا نہیں ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کا نام لیوا بدظن نہیں ہوتا ہے. غوث اعظم کا نام لیوا ادھر ادھر پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. آج بھی سرکار غوث اعظم کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں پیارے، اور قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. اگر آزمائش کرنا چاہتے ہو تو جس بات کو بھی لے کر کے تم غوث کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو، دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری وہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ نہیں، اور تمہاری وہ تمنا پوری ہوتی ہے کہ نہیں. یہ غوث کا دریائے کرم ہے. یہ ایسا دریا ہے کہ اس دریا میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایسا سمندر ہے کہ نکالتے جاؤ کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایسے کرم کی بارش برسا رہے ہیں کہ ان کے کرم کی بارش میں جو نہا جائے گا پیارے وہ سرفراز ہو جائے گا دینی حیثیت سے اور دنیاوی حیثیت سے. وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں. آج بڑے پیر کی 11ویں پر بڑا اعتراض کر دیا جاتا ہے، اور بدذات قومیں جنہیں وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے وہ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ تم غوث پاک کے نام پر مرغا کر رہے ہو. یہ کہاں قرآن میں ثابت ہے؟ غوث پاک کے نام 11ویں کر رہے ہو، یہ کہاں قرآن میں ثابت ہے؟ کہاں کسی صحابی نے غوث پاک کے نام پر قربانی 11ویں کی ہے اور مرغا ذبح کیا ہے؟ نادان حرام خور، ہر بات کو تو قرآن میں تلاش کرتا ہے. قرآن میں تیرا مکان بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں تو مرغا کا گوشت خرید کر لا کر کھاتا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ہر بات کو تو قرآن ہی سے دیکھے گا. سن سرکار غوث اعظم کی 11ویں کا معاملہ کیا ہے. 11ویں کا مرغا غوث کے نام پر ذبح نہیں ہوتا ہے، بلکہ 11ویں کا مرغا رب کے نام پر ذبح ہوتا ہے. ذبح رب کے نام پر کیا جاتا ہے، وسیلے سے غوث کے کھلایا جاتا ہے. مثال کے طور پر تو سمجھ لے، تو کہتا ہے یہ عقیقے کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ میری شادی کا جانور ہے، یہ میرے شادی کا کھانا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ولیمے کی دعوت کھانے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ شادی کا کھانا کھانے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ قربانی کی دعوت کھانے جا رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نادان، قربانی کے جانور کی نسبت قربانی کی طرف تو کر رہا ہے، مگر اس کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی گئی ہے. ذبح اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، جانور کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہے. قربانی کے جانور کی نسبت کی جا رہی ہے. اس نسبت پر ذرا غور فرما، تو کیسے کھا رہا ہے. یوں ہی جب تو ولیمہ کرتا ہے تو شادی کی طرف جانور کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن جانور ذبح رب کے نام پر کیا جاتا ہے. اب اس جانور کا کھانا جائز ہو گیا. عقیقہ کرتا ہے تو جانور ذبح تو رب کے نام پر کیا جاتا ہے، مگر جانور کی نسبت بچے کی طرف کر دی جاتی ہے، عقیقے کی طرف کر دی جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر شے نسبت سے حرام نہیں ہوتی ہے. اگر ہر چیز کو تو نسبت سے حرام قرار دے دے گا تو تیرا جینا دشوار ہو جائے گا. یوں ہی قربانی کو سمجھ، ولیمہ کی دعوت سمجھ اور عقیقے کی دعوت سمجھ. یوں ہی جن جانوروں کی نسبت اللہ والوں کی طرف کی جاتی ہے وہ نظر کے طور پر کی جاتی ہے، نذرانے کے طور پر کی جاتی ہے. ان کا ذبیحہ رب کے نام پر ہوتا ہے اور بزرگوں کے نسبت سے کھانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا کھانا تبرک ہے. ان کے کھانے میں برکت ہے. وہ کھانا ناجائز نہیں ہے، وہ کھانا حرام نہیں ہے. کس شریعت سے تم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جو جانور رب کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور کھانا حرام ہو جاتا ہو؟ نادان، تم نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں ہے. جو تیرا مولوی تمہیں سمجھاتا ہے وہ اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑا جائے تو کفاروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کیا کرتے تھے. اب اس جانور کا کھانا حرام ہے. یہاں غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑا تو جا رہا ہے مگر ذبح اللہ کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز ہے. تم نے تفسیر کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے قرآن کے مفہوم کا خون کر رہا ہے اور بیان کرتا چلا جا رہا ہے نادان کہ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ،
اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دیا گیا ہے اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے. نادان حرام خور ذرا آیت کے مفہوم کو سمجھ. تمام مفسروں نے یہی تفسیر کی ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو چھوڑتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا کرتے تھے. اور یہی پر صاحب جلالین نے تفسیر بھی کی ہے ذبح لغیر لے اس میں غیر اللہ یعنی غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے اس جانور کا کھانا حرام ہے. تو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور کل بھی کھانا حرام تھا آج بھی کھانا حرام ہے. اور جو جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس جانور کا کھانا کل بھی جائز تھا آج بھی جائز ہے. یہی مسئلہ ہے یہی فتویٰ ہے. مسئلے کی نوعیت کو سمجھا کرو. دو کتابیں پڑھ کر کے مفتی بنے گھوم رہے ہیں. ہم بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں ہم بہت بڑے علامہ ہیں. بریلویوں کو کیا علم آتا ہے نادان حرام خور. تمہاری جماعت کو علم کی ہوا نہیں لگی ہے. اگر علم کی ہوا لگتی تو غوث کی 11ویں کے منکر نہ ہوتے تم. غوث پاک کی عظمت کے انکاری نہ بنتے تم. غوث پاک کو چیلنج نہ کرتے تم. غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا تو وہ ہے. خدا کی قسم غوث نے جس پر نگاہ ڈال دی ہے اس کی تقدیر بن گئی ہے. بڑے پیر دستگیر کی دعوت ہوتی ہے. بڑے پیر دستگیر دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے. اب ذرا اندازہ لگاؤ جو سرکار غوث پاک کی دعوت لے کتنے اہتمام سے لے گا. اور بھی تمام علماء عراق ہیں علماء بغداد موجود ہیں. دسترخوان سجا دیا گیا سارے لوگوں کا ہاتھ دھلایا جا رہا ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کھانے پر سب بیٹھ جائیں تو پہلے جوانوں کے ہاتھ کو دھلاؤ تب بوڑھے کے ہاتھ کو دھلاؤ. اور جب کھانا کھا چکے تو پہلے بزرگوں کے ہاتھ کو دھلاؤ پھر جوانوں کے ہاتھ کو دھلاؤ. ترتیب یہی ہے. علماء بیٹھے ان سے مسئلہ پوچھو. آؤ دیکھو میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا مسئلے کی بات آ گئی تھی. سرکار غوث اعظم دسترخوان پر بیٹھ گئے. نوجوان علماء کے ہاتھ دھلا دیے گئے. آپ سب میں شیخ ہیں سب سے بڑے ہیں. اب آپ کا ہاتھ دھلایا جا رہا ہے. دھلانے والا پانی ڈالتا جا رہا ہے. آپ ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں. ایک لوٹا پانی خرچ ہو گیا. دوسرا لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے. تیسرا لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے. چوتھا لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے. پانچواں لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے. وہ ڈالتا جا رہا ہے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. سرکار غوث پاک ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں. جب 5ویں لوٹے کا پانی ختم ہوا تو آپ نے فرمایا بس کرو. اب سب لوگ کھانا کھا لیے. کھانا کھانے کے بعد جب پھر ہاتھ دھلایا گیا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور جب دعوت میں آپ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو اتنے سارے پانی سے آپ نے ہاتھ دھویا. سرکار غوث پاک مسکرا پڑے. آپ فرماتے ہیں جو ہاتھ دھلا رہا تھا جب میں نے اس کے تعلق سے دیکھا تو لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے. مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عبد القادر کا ہاتھ جو دھلائے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہو. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں دعا مانگتا رہا. جب اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور جہنمیوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر کے جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا تب میں نے اپنا ہاتھ دھونا بند کیا. وہ سرکار غوث پاک بڑے پیر ہیں. بڑے پیر کا نام لیا کرو تو گھر کے اندر سے جنات بھاگ جائیں گے. مگر خدا جنات بنے رہو گے تو جنات کیا بھاگیں گے. اور گھر تو خدا بنے رہتے ہیں. یہ بالکل تو کہتے ہیں سبحانی صاحب تعویذ دے دیجئے. مولانا محمود عالم صاحب رشیدی تعویذ دیجئے. بہت بڑا جنات ہمارے گھر میں آ گیا. تم تو اتنے بڑے جنات ہو کہ تم سے جنات بھی پناہ مانگ رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو غور تو کرو. سرکار غوث اعظم کا نام محبت سے لو تو اپنے گھر میں نماز پڑھو تو خود نمازی بنو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو. آج کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی اولادیں ہیں سبحانی صاحب کیا کروں ذریعہ معاش بڑا کمزور ہے. سرکار غوث پاک کے کتنی اولادیں تھیں معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا اس میں سے کتنی اولادوں کے باپ غوث پاک ہیں؟ ہر سال 11واں پروگرام ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کی معلومات ہے. ارے پورا دارالعلوم الٹ کر رکھ دیجئے تو اس کان سے سنیں گے اس کان سے چلے جائیں گے. اور کسی کو علم نہیں کہ سرکار غوث پاک کتنی اولادوں کے باپ ہیں. یہ 5 اولاد کے باپ ہو گئے تو نماز روزہ حج زکات سب چھوڑے بیٹھے ہیں معاذاللہ. سرکار غوث پاک کتنی اولادوں کے باپ ہیں جانتے ہو؟ 49 اولادیں تھیں آپ کے. کتنی اولادیں؟ زور سے بولو. 49 اولادوں کے باپ سرکار غوث اعظم ہیں.
جس میں سے 29 لڑکے 20 بچیاں 49 اولادوں کے باپ کی عبادت دیکھو. سرکار غوث پاک کی عبادت کا حال یہ تھا کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا تھا. عشاء کی نماز پڑھنا شروع کرتے رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ عبادت کا حال تھا. 15 برس تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے سرکار غوث اعظم مجاہدہ کے طور پر نفس کو مارنے کے لیے. وہ سرکار بڑے پیر ہیں. بڑے پیر کے جیسا اس دور میں کوئی مالدار نہیں تھا. اتنا قیمتی کپڑا بڑے پیر پہنتے تھے کہ خلیفہ وقت گھبرا جاتا تھا آپ کے کپڑے کو دیکھ کر کے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ نے کہا اے عبد القادر مفتی اعظم عراق آپ کا کپڑا اتنا قیمتی کہاں سے ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تو میرے قیمتی کپڑے کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ عبد القادر اپنے رب کی یاد میں کتنی بار مرا ہے اور کتنی بار جلا ہے. جب میرا رب حکم دیتا ہے تب پہنتا ہوں, جب میرا حکم دیتا ہے رب تب کھاتا ہوں, بغیر میں اپنے رب کے مرضی کہ کچھ نہیں کرتا ہوں. سرکار غوث اعظم کیوں اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے؟ آپ سے جب پوچھا گیا حضور اتنا قیمتی کپڑا, تو آپ فرماتے ہیں غریبوں کے لیے. جو کپڑا آپ ایک مرتبہ زیبتن کر لیتے اتارتے وہ غریب کو دے دیتے, پھر اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. آپ کے وسیلے سے اتنا قیمتی کپڑا غریب پہن لیا کرتا تھا. کیا آپ کا بھی یہی مزاج ہے کہ اگر آپ قیمتی کپڑا پہنو تو کسی غریب کے بارے میں سوچو کہ قیمتی کپڑا میں اسے بھی پہنا دوں؟ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے. اتنی قیمتی چادر آپ کی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ اپنی چادر اوڑھے چلے جا رہے تھے, ایک چور نے پیچھے سے چادر کو سرکانا چاہا. آپ کہتے ہیں اللہ اس نے عبد القادر کی چادر کو پکڑ لیا ہے تو اب چھوٹے نہ. سامنے سے آیا عرض کیا حضور مجھے گناہوں سے توبہ کرا لیجیے. سرکار غوث پاک نے گناہوں سے توبہ کروا لیا, اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا. ایک مرتبہ چند لوگ شراب کی ٹین لے کر کے آ رہے ہیں, ادھر سے سرکار غوث پاک جا رہے ہیں. نگاہ ان لوگوں کی پڑ گئی. بات بڑی مشہور تھی کہ بڑے پیر دستگیر چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں. لوگ اپنے دل میں سوچنے لگے اللہ آج بڑے پیر غوث پاک کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچا لے, ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں کبھی شراب نہیں پیئیں گے. جب تک سرکار کے قریب پہنچ گیا آپ نے فرمایا کیا لے کر جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا حضور گھی ہے. آپ فرماتے ہیں جاؤ گھی ہی ہے. اب جب اپنے گھر گئے ٹین کو الٹ رہے ہیں تو شراب کے بجائے گھی الٹ رہے ہیں. وہ سرکار غوث پاک ہیں. سب حاضر ہوئے, سچے دل سے توبہ کیے اور نیک بن گئے. بزرگان دین اپنے نفس کے لیے اپنی کرامتوں کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے, بلکہ اپنی کرامتوں کا اظہار اس لیے کرتے تھے کہ کرامتوں کو دیکھ کر کے اللہ کے بندے نیک بن جائیں, گناہوں سے متنفر ہو جائیں اور نیکیوں کی طرف ان کے قدم بڑھنے لگیں. تو بزرگوں سے محبت کیا کرو. محبت کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے. بڑے پیر سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن بڑے پیر کے جھنڈا کے تلے نیچے رہو گے. تو بتاؤ بڑے پیر کے جھنڈا کے تلے رہنا چاہتے ہو کہ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ بہت منحوس جماعت ہے. ان کی تاریخ الٹنا شروع کرتا ہوں تو کہتے ہیں سبحانی صاحب بھی گالی دینے لگے, حرام خور بدماش کہیں کے. ملک کی آبرو کو انہوں نے بیچا, اولیاء کرام کی قبروں کی بے حرمتی دجالوں نے. میرے دوست اللہ والوں کے تصرفات کو سمجھو. تعیشوا فی اکنافہم, اللہ والوں کے تعلق سے حکم ہے کہ ان کے قرب میں آرام پاؤ گے. تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے نیکوں کا ذکر ہوتا ہے رحمت برستی ہے. تو جہاں ان کا ذکر ہو رحمت برسے, جہاں ان کا وجود سراپا وجود ہو, وہاں کیوں نہیں رحمت الہی کی برسات ہوگی؟ وہاں تو ضرور رحمت الہی پائی جائے گی. جب ذکر پر ان کے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان کی ذات پر اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوں گی کوئی شمار نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں. یہ تو سرکار پیر پیرا میر میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بڑے پیر کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی گیا نہیں. سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں, واز کہہ رہے ہیں. تب تک بارش شروع ہو گئی.
برسات ہونے لگی، آپ کو محبوبیت کا جوش آیا، آپ نے فرمایا بادل میں اللہ کے بندوں کو جمع کرتا ہوں تو بکھیرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بادل سے بوندیں جو گر رہی تھی خانقاہ میں مجلس پر وہ بوندیں بند ہو جاتی ہیں، باہر جھما جھم برسات ہو رہی ہے، مگر آپ کی خانقاہ میں سامعین پر پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں گرا۔ یہ سب تو ساری کرامتیں ہیں بڑے پیر کی۔ آپ کو معلوم ہے بڑے پیر 49 اولادوں کے باپ تھے، 49 اولادوں کے باپ بڑے پیر۔ آج ہماری عبادت و ریاضت کا عالم یہ ہے کہ ہم دن اور رات میں فرض 17 رکعت نماز نہیں ادا کر پاتے، اور بڑے پیر کی عبادت و ریاضت کا عالم کیا تھا جو 49 اولادوں کے باپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی اور چاروں خود کفیل تھیں، مجھے کسی بھی کفالت کی کبھی کی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر کے حیات ظاہری میں 8 عباسی خلفاء گزرے، اور سب پر اتنا روب و تاب تھا بڑے پیر کا کہ رعایا کو جب کوئی شکایت ہوتی تھی بادشاہ سے تو جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے، بادشاہ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا اور سرکار بڑے پیر جامع مسجد میں بغداد کے تشریف لے جاتے اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو جتنے لوگ شکایتیں کیے رہتے خلیفہ کی، سرکار غوث اعظم بھرے مجمع میں مسجد کے اندر خلیفہ کو ڈانٹتے اور سمجھاتے اور کہتے خبردار اب آئندہ جمعہ کو رعایا کی یہ شکایتیں نہ سننے کو ملے۔ یہ تھا سرکار غوث اعظم کا دبدبا، یہ تھا روب سلطان وقت پر۔ بڑے پیر دستگیر کا معاملہ معمولی تھا، بہت قیمتی کپڑا بڑے پیر پہنتے تھے، بہت قیمتی کپڑا۔ ایک مرتبہ درزی کے وہاں سلطان مستنجد باللہ کا بھی کپڑا آیا سلنے کے لیے، اور بڑے پیر کا بھی کپڑا گیا۔ جو سلنے کے لیے درزی کو وہاں کپڑا دے کر کے گیا تھا، اس نے جا کر کے کہا امیر المومنین کہاں؟ ہاں کہا آج میں نے خیاط کے وہاں اتنا قیمتی کپڑا دیکھا ہے کہ آج تک میں نے عباسی خلفاء کے جتنے کپڑوں کو دیکھا ہے کسی کا کپڑا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا شیخ جیلانی کا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے سوال کر دیا کہ حضور سنا ہوں بہت قیمتی کپڑا آپ پہنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، عبد القادر اس لیے قیمتی کپڑا پہنتا ہے، ایک مرتبہ جو کپڑا پہن کر کے اتار دیتا ہوں وہ دوبارہ نہیں پہنتا ہوں تاکہ عبد القادر کے وسیلے سے اللہ کا جو غریب بندہ ہے وہ بھی میرے کپڑے کو پہن لے، فیض پا جائے۔ بڑے پیر کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو کپڑا پہنے رہتے اتارتے تو اس کو پھر نہیں پہنتے تھے بلکہ غریبوں کو دے دیا جاتا تھا۔ تو سرکار غوث پاک کے وسیلے سے غریب قیمتی کپڑا پہن لیا کرتے تھے۔ اتنا قیمتی کپڑا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے۔ آج بھی بغداد شریف میں بڑے پیر دستگیر کا قائم کیا ہوا مدرسہ قادریہ کا نشان ہے اور وہ لفظ موجود ہے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر نے اپنا مدرسہ بھی قائم کیا تھا، مدرسہ قادریہ بغداد میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ اس وقت شیعوں کا زور تھا، سرکار بڑے پیر نے بد مذہبوں کے رد میں جو کتابیں لکھی وہ شیعوں کے رد میں اور معتزلہ کے رد میں۔ سرکار بڑے پیر دستگیر نے ایسی کتابیں لکھی کہ آپ کی کتاب کا کوئی جواب نہیں دے پایا تھا، سب لاجواب ہو گئے تھے۔ وہ سرکار غوث پاک ہیں، غوث پاک غوث پاک ہیں۔ آج بھی بڑے پیر کا تصرف جاری ہے پیارے، اور جو فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ وہ اٹھا لیتے ہیں۔ محبت تو رکھو بڑے پیر سے۔ 11ویں شریف 11ویں شریف 11ویں شریف 11ویں شریف منا کر کے اس کی برکتوں کا احساس کرو تو ہمارے بزرگوں نے بڑا مضبوط تجربہ توشہ شریف کا پیش کیا ہے۔ جس مقصد جس مہم کے لیے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توشہ شریف کی نیاز دلائی جائے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کامیابیاں رب دیتا ہے، مگر اپنے محبوب کے وسیلوں سے، اپنے نیک بندوں کے وسیلوں سے اس کی رحمتیں ملا کرتی ہیں۔ سرکار غوث پاک وہ نیک ہیں کہ بڑے پیر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم امام تو قا و نقا
جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ سرکار غوث پاک 49 اولادوں کے باپ، آپ کے ایک خادم تھے حضرت علی عربی۔ حضرت علی عربی نے ایک روز آئینہ دیکھا اور آئینہ دیکھ کر کے رونے لگے۔ روتے روتے بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ نے پوچھ لیا علی عربی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور بوڑھا ہو گیا، بال پک گئے، کمر جھک گئی، بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں، کوئی میرے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں، میں اولاد سے محروم ہوں۔ سرکار غوث پاک کا کرم دیکھو پیارے، یہی تو میں عرض کرتا ہوں کوئی محروم نہیں ہوا، پکار کر دیکھو تو بڑے پیر کو۔ حضرت علی عربی کو آپ نے ارشاد فرمایا علی عربی آؤ میرے پیچھے آ جاؤ اور تم اپنی پشت کو میری پشت سے لگا دو، میرا ایک بچہ میری پیٹھ میں ہے علی عربی، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں۔ حضرت علی عربی نے اپنی پیٹھ کو سرکار غوث اعظم کے پشت انور سے ٹچ کر دیا۔ ان کے وہاں جب بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوا تو غوث پاک نے جب پیٹھ لگی تھی تبھی فرمایا تھا کہ علی عربی جاؤ اب تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد محی الدین ہوگا اور ابن عربی کے نام سے مشہور ہوگا اور قیامت تک کی خبریں وہ دے گا۔ وہی حضرت علی عربی ہیں جن کو ابن عربی کہا جاتا ہے، جو سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کی دعا سے پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پشت انور کو علی عربی کے پیٹھ میں لگا دیا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے اس دور پر عطا فرما دیا 49 اولادوں کے باپ بڑے پیر دستگیر ہیں۔ غور فرمائیے، کسی کو محروم نہیں چھوڑا، آج بھی کوئی محروم نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ پتہ لگاتے ہیں کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی ترجمانی کی ہے۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی محبت پر، بڑے پیر کی محبت پر۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت کا نتیجہ دیکھو۔ آپ اپنی محبت کا اظہار اس طور پر کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کون سفارشی ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی تو رسول اللہ ہوں گے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کون ہوگا؟ تو بڑی سچی ترجمانی فرما گئے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم سفارشی اپنے طور پر اپنی طرف سے غوث پاک کو لا رہے ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں، دعا قبول ہوتی ہے بڑے پیر کے نام پر۔ حضرت ملا طاہر لاہوری ہیں، ملا طاہر لاہوری تعلیم دے رہے تھے۔ اس بات کو حضرت شیخ مجدد الف ثانی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بچوں کا جو استاذ تھا، پڑھاتا تھا، ایک روز حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بچوں سے کہ تمہارا استاذ تمہیں محنت سے تو پڑھاتا ہے مگر اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے۔ بچے جب گئے پڑھنے کے لیے تو ذکر کر دیا، استاذ رو پڑے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں آئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے سرکار دعا کر دو، بچوں سے آپ کا میں نے یہ سنا ہے۔ بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضرت شیخ مجدد الف ثانی کو رحم آ گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے، شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ دعا کرتے رہے، کچھ نہیں۔
پھر سرکار غوث اعظم کے نام کا وسیلہ پیش کیا. میرے اللہ تیرے محبوب بندے شیخ جیلانی محی الدین عبد القادر کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش ہے. اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے. زبان سے نکلتا ہے کہ آپ پیشانی جب دیکھ رہے ہیں تو اس شقاوت کی جگہ پر سعادت لکھا ہوا ہے. اب آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ, رب تعالیٰ نے تمہیں جہنمیوں کے درمیان سے نکال کر کے اور جنتیوں کی جماعت میں داخل فرما دیا. وہ سرکار غوث اعظم کا وسیلہ ہے. دعا قبول ہو گئی. ڈاکٹر اقبال جب گئے شیخ مجدد الف ثانی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. مزار پر ڈاکٹر اقبال حضرت شیخ احمد سرہندی کے حاضر ہیں اور کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں. اسی شعر میں اشارہ کیا ہے اسی واقعے کی طرف. وہ سرکار پیر پیرا میر میرا غوث پاک کا وسیلہ ہے. تو غوث پاک سے محبت کرو تاکہ بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ, حج کی سعادت مل جائے, رب کی بارگاہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ. اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں, سرکار کے لاڈلے بیٹے ہیں. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا ہیں. بڑے پیر دستگیر کا نام لیوا رسوا نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہوں نے ذمہ داری دی ہے کہ میرا مرید جہاں سورج نکلتا ہے وہاں ہو اور میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں ہوں. اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ دیتا ہوں. آپ نے اپنے نظر کی وسعت کو بھی بتا دیا, اپنی طاقت و قوت کو بھی بتا دیا. اس لیے میرے دوست ہم اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ بڑے پیر دستگیر کی طاقت و قوت کا جب یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کی طاقت و قوت کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. سرکار پیر پیرا میر میرا کی شان کریمی کا عالم یہ ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت احمد جام کا. احمد جام غوث پاک کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے ہوئے تو اطلاع بھیجوائی انہوں نے کہ حضور میں آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دے دی. کہا سرکار مگر معاملہ یہ ہے کہ میں شیر کی سواری کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا جہاں میری ضیافت کا انتظام کرنا پڑے گا وہیں میرے شیر کے لیے بھی خوراک چاہیے. کہا ٹھیک ہے. آج شیر کی سواری کوئی کرے گا؟ ایک چھوٹا سا پاگل سائٹ کا کتا دیکھ لے کوئی تو بھاگتا ہے. اور یہ اللہ والے کیسے تھے جو شیر پر سوار ہوا کرتے تھے. ہم اور آپ اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں ہم کو اللہ پر بڑا بھروسہ ہے, لفظ تو زبان سے کہہ دیا. یہ اللہ والے ہیں, ان کو دیکھو. شیر کو تابع فرمان کر لیا, سوار ہو کر کے آئے بڑے پیر کے وہاں. شیر کو باہر کر دیا, سرکار کی خانقاہ میں تشریف لے گئے. بیٹھے, مسافرہ معانقہ ہوا. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ احمد جام آئے ہیں ان کی ضیافت کرو. حضرت احمد جام نے عرض کیا سرکار میرا شیر بھی باہر ہے. کہا تمہارے شیر کے لیے بھی خوراک کا انتظام کروا دیا ہوں. پہلے سے جانور لا کر کے بدھوا دیا گیا. اپنے شیر سے کہو جانور پر حملہ کرے اور خوراک بنائے. تو شیر کی عادت ہوتی ہے کہ شیر اپنے شکاری کو غفلت سے نہیں مارتا, وہ چیختا ہے, ہوشیار کرتا ہے. ہوشیار ہو جا. لوگ اور کسی کو شکار بناتے ہیں تو دھوکہ دے کر کے چپکے سے, مگر شیر ایک ایسا بہادر جانور ہے کہ جب وہ حملہ کرتا ہے اپنے شکار پر تو چیخ کر کے, اور جب شیر ایک مرتبہ چیختا ہے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے. اسی لیے آدمی کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے. اگر کسی کو کہہ دو یہ ہاتھی کی طرح موٹا ہے تو ناراض ہو جائے گا, بیل کی طرح موٹا ہے, گینڈے کی طرح موٹا ہے تو ناراض ہو جائے گا. اور اگر کہہ دو یہ شیر کی طرح ہے تو اس کی مونچھیں کھڑی ہو جائیں گی. شیر شیر ہوتا ہے. شیر کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ شیر سمندر میں تیرے, چاہے جتنا مضبوط تھپیڑا سمندر میں اٹھ رہا ہو, شیر سیدھا تیرتا ہے. سمندر کا تھپیڑا شیر کو موڑ نہیں سکتا. اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ کسی موڑ پر مرد مومن جس کا ایمان مضبوط ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا, اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کے چل نہیں سکتا, وہ سیدھے راستے ہی پر رہے گا. اور شیر کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ شیر کسی جانور کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھا سکتا, نہیں کھائے گا, وہ بھوکھوں مر جائے گا.
اس لیے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی کو طاقتور جانتا ہی نہیں کسی جانور کو، تو اس کے اندر اتنی غیرت ہے، اس کی غیرت بہادری اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں کسی دوسرے جانور کا کیا ہوا شکار کھاؤں۔ یہ میری شان اور میری طاقت میری غیرت کے خلاف، بھوکا مر سکتا ہے مگر کسی دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا نہیں کھا سکتا۔ اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ مرد مومن مر سکتا ہے مگر حلال چیز کے علاوہ حرام منہ کو نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کا لقمہ ہوگا تو حلال کا لقمہ ہوگا، اور وہ کھائے گا تو متقیوں کے ساتھ کھائے گا، متقیوں کو کھلائے گا۔ بد مذہب کو کھلا نہیں سکتا ہے، بد مذہب کے ساتھ کھا نہیں سکتا ہے، اسی لیے کہ مرد مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ شیر کی غیرت دیکھو اور اپنی غیرت دیکھو، تب شیر دل کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا جام، ہاں کہو اپنے جانور سے، شیر سے، وہ ہے خوراک۔ شیر چیخا اور بڑھا کہ بدھے ہوئے جانور کو اپنا شکار بنائے۔ تب تک ایک پتلا دبلا کتا تھا، بڑے پیر کی گلیوں میں رہتا تھا۔ شیر حملہ کر کے اس جانور تک نہیں پہنچ پایا کہ کتے نے جھپٹ کر کے شیر کے گلے کو پکڑ لیا اور اٹھا کر کے پڑک دیا اور شیر کو پھاڑ دیا۔ احمد جام کہتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جام وہ تمہارا شیر ہے، یہ عبد القادر کی گلی کا کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرما گئے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ اس شعر میں اصل میں تلمیح ہے، علماء کو اشارہ کروں گا۔ حضرت علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جن کو شیر بیش اہل سنت کہا جاتا تھا۔ ان کی پشت پر پنجے کا نشان تھا، تو پہلا شیر تو ان کی طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے سنا گیا ہے کہ فرماتے تھے اگر ہدایت رسول جیسا ایک بولنے والا اور احمد رضا جیسا ایک اور لکھنے والا ہوتا تو بر صغیر سے وہابیت ختم ہو جاتی۔ وہ علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے اتنا اشارہ ہے، اور دوسرا شیر کا مصرع جو ہے اس شیر کی طرف ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ وہ بڑے پیر دستگیر کی طاقت و قوت کا عالم ہے۔ یہاں تک تو میں نے عرض کیا 99 برس کی عمر شریف میرے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ہوئی۔ بغداد شریف میں وصال ہوا۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار پاک آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے مہم سے مہم کام میں غوث اعظم کا وسیلہ لو، الحمدللہ فائدہ پہنچے گا۔ سلطان ولایت غوثِ پاک، ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک، شہباز خطابت غوثِ پاک، فانوس۔ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عرس مبارک والا مہینہ ربیع الاخر تشریف لا چکا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو پوری دنیا اسلام کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے، اور اولیاء کاملین کے اندر غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی شان اور امتیازی مقام حاصل ہے، اسی میں سے یہ بات بھی ہے کہ عموماً اولیاء کاملین ان کے آراس 1 سال کے بعد منائے جاتے ہیں، مگر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس پاک 11ویں شریف کے نام سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، بلکہ 11 تاریخ کے علاوہ بھی آپ کے عقیدت مند مختلف تاریخوں میں اور مختلف ایام میں آپ کے عرس مبارک کا اہتمام کرتے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس ذکر خیر کو
اور اس تقریب کو اپنے لیے سعادتوں برکتوں کے نزول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کا یہ فیضان سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت جل شانہ کے دین کی خدمت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی تعلیمات کی اشاعت میں صرف کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو، ان کے نام کو پوری کائنات میں مشہور کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا کسی خاص دن کے ساتھ پابند نہیں جانتے۔ یہ ہمارا ہرگز اعتقاد نہیں ہے کہ صرف 11ویں شریف کو آپ کا عرس پاک منایا جائے، کسی اور تاریخ کو نہ منایا جائے۔ جس تاریخ کو بھی اللہ والوں کا ذکر کیا جائے وہ باعث خیر و برکات ہے۔ البتہ عالم اسلام میں 11ویں شریف کی یہ تاریخ معروف و مشہور ہے، اور اس سلسلے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عموماً اولیاء کاملین کے آراس ان کے تاریخ وصال پہ منائے جاتے ہیں، تو کیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تاریخ وصال ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم تاریخ کے پابند نہیں ہیں، کسی بھی تاریخ کو یوم منایا جائے یہ جائز ہے، مستحسن ہے، خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق 11 تاریخ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال میں شمار کی گئی ہے۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ کے سامنے میں یہ علامہ شیخ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یہ کتاب تفریح الخاطر، جو کہ مصطفیٰ البابی مصر کی مطبوعہ ہے، اس کا یہ حوالہ پیش کرتا ہوں، اور اس میں آپ کی تاریخ وصال کے حوالے سے مختلف تاریخوں کا ذکر کیا گیا، اور ان میں 11 تاریخ کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پاک 11 ربیع الثانی 561 ہجری پیر کے روز نماز عشاء کے بعد ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ بہجت الاسرار میں 9 ربیع الثانی کا قول ذکر کیا گیا، ایک روایت میں 10 ربیع الاول جمعہ کے بعد ہفتہ کی رات کو آپ کا وصال ہوا، ایک روایت میں 17 ربیع الثانی آپ کا وصال پاک ہوا، ایک روایت میں 13 تاریخ، اور فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق جمعہ کا دن، ایک روایت کے مطابق جمعرات کا دن، اور ایک روایت کے مطابق 11 تاریخ۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ 11 ربیع الثانی کو حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ خاص اسی تاریخ کو ہی آپ کا یوم منانا ضروری ہے، اس کو ہم فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیتے۔ البتہ یہ خیر و برکات کے نزول کا ذریعہ ہے، جس تاریخ کو بھی یہ دن منایا جائے تو وہ باعث خیر و برکات ہے۔ البتہ عالم اسلام میں جس طرح علماء کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کاملین یہ دن مناتے چلے آئے، تو زیادہ مشہور وہ 11 تاریخ ہے، اس لیے اسے غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے 11ویں شریف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ کو بھی کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرے گا تو یقیناً وہ خیر و برکات کا باعث ہوگا۔ اور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی تفریح الخاطر کے اندر یہ روایت موجود ہے
کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور یہ در حقیقت عالم روحانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ سے یہ اعلان کروایا گیا، تو آپ کا یہ اعلان جب دنیا میں گونجا اور جہاں جہاں اولیاء کاملین تھے انہوں نے اس اعلان کو سنا، سب نے اپنی گردنوں کو خم کیا۔ فرمایا کہ اس وقت حضور سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خراسان کے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے۔ آپ نے سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی گردن کو خم کیا اور آپ نے بارگاہ غوثیت مآب میں یہ عرض کیا کہ بل علی رأسی، کہ حضور آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہو۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی تصرف سے جب خواجہ غریب نواز کی اس عقیدت کو، ان کی اس محبت کو دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے گردن کو خم کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا والدہ غیاث الدین سبق فی وضع رقبتہ اولیاء اللہ و احبابہ فبتواضعہ و حسن ادبہ صار محبوبا للہ و رسولہ۔ فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی نے تمام اولیاء کرام سے پہلے اپنی گردن کو جھکایا ہے، تو ان کی اس تواضع کا نتیجہ اور ان کے اس حسن ادب کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ کے بھی محبوب بن گئے ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی محبوب بن گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ سیعطا زمام و تصرف الہند فی یدہ، کہ ہندوستان کی حکومت آج ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ تو یہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا کہ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی روحانی حکومت سپرد کر دی، اور آج دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہ مگر لوگوں کے دلوں پر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ خواجہ غریب نواز کی ذات پاک ہے۔ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے اور ان کے ساتھ جو ارادت کی نسبت ہے، اس کا ثواب اور اس کی جزا اور اس کا مقام کیا ہے، تو یہ بھی بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعطیت سجلا مد البصر فیہ اسماء اصحابی و مریدی الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ مجھے ایک ایسا دفتر عطا کیا گیا جو تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا، جس میں میرے ساتھ محبت کرنے والے اور میرے مریدوں کے نام درج تھے۔ قیامت تک جو لوگ میرے ساتھ وابستہ ہوں گے سب کے اسماء کو وہاں درج کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ قیل علی، وہ دفتر اور وہ رجسٹر مجھے عطا کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ قد وہبو لکا، کہ یہ سارے کے سارے ہم نے تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وسألت مالکا خازن النار، کہ میں نے جہنم کے خازن مالک سے یہ پوچھا حل عندک احد من اصحابی، کیا میرے اصحاب میرے مریدین میں سے کوئی تیرے پاس ہے؟ تو اس نے جواب دیا لا وعزت ربی وجلالہ، کہ اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کی قسم آپ کے مریدین میں سے کوئی مرید اور کوئی آپ کا مخلص عقیدت مند جہنم میں نہیں ہے۔ اور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ فگن ہے۔ اور فرمایا کہ علم یکن مریدی جیدن فانا جیدن، میرا مرید اگرچہ جید نہیں ہے لیکن میں تو جید ہوں، اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وعزت ربی و جلالہ لا برحت قدمایا من بین یدی ربی حتی ینطلق بی و بکم الی الجنہ۔ فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم کہ میں اپنے قدموں کو اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹاؤں گا اور وہاں سے میں
اللہ کی بارگاہ سے میں نہیں ہٹوں گا جب تک مجھے اور تم سب کو جنت کی طرف نہ لے جایا گیا۔ تو یہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ہمارے امام نے کیا خوب فرمایا کہ ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ صحیح، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔